बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बिल्ली, बल्कि ये कहा जाना चाहिए कि बिल्ला अब थैले से बाहर आ चुका है और आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से 27वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पर खोल कर रख दिया है। जी हाँ, सनसनीखेज ऐलान इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान का कि सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे में भी बड़ी तब्दीली होने जा रही है और शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के हाथ कुछ नहीं आने वाला। इस वक्त भी पाकिस्तानी सियासत का आखिरी बड़ा ट्रम्प कार्ड इमरान खान के हाथ में है और इमरान खान साहब की जानिब से वो ट्रम्प कार्ड फेंके जाने के बाद आपको तारीख़ को दोहराना पड़ेगा। आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जनरल अयूब के साथ क्या हुआ तमाम तर मनसूबाबंदी कर लेने के बावजूद, जनरल यहिया साहब के साथ क्या हुआ तमाम तर मनसूबाबंदी कर लेने के बावजूद, जनरल ज़ियाउल हक साहब के साथ क्या हुआ तमाम तर मनसूबाबंदी कर लेने के बावजूद, और सबसे आखिर में जनरल मुशर्रफ साहब के साथ क्या हुआ तमाम तर मनसूबाबंदी कर लेने के बावजूद। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। 27वीं आनी तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया, उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों को हमेशा के लिए पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और सोचा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान के सियासी सिस्टम से बाहर रखा जाए। लेकिन क्या करिए, ये क्यों करिए मुमकिन हो सकेगा? दो अहम तरीन किरदार इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पाकिस्तान में गुज़श्ता 75 बरसों से जो हुकूमतें गिराने में, हुकूमतें बनाने में अहम तरीन किरदार अदा करते रहे हैं, इन्हीं दोनों पिलर्स को इस्तेमाल करके रवायती सियासी माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों का मंसूबा है पाकिस्तान में अगले कम से कम 7 बरस तक हुकूमत करने का। लेकिन क्या ये मंसूबा कामयाब होगा? पहले आपको तर्जमान GHQ के उस ऐलान की जानिब लेकर बढ़ता हूँ। कहा यह जा रहा है जनाब के 27वीं आईनी तरमीम के अंदर 7 जजेस पर मुश्तमिल आईनी अदालत बनाई जाएगी और कमांडर ऑफ डिफेंस का नया ओहदा मुतारफ कराने के ऊपर गौर किया जा रहा है। यानी ये दो खबरें हैं, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मतवाजी एक नई आईनी अदालत से बनाई जाएगी 7 जजेस पर मुश्तमिल, जिसके एक नए चीफ जस्टिस होंगे। और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि मुसल्लह अफवाज जो हैं, जो तीनों सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया, उनके एक जो है वो कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। तो चंद दिन पहले इस मजदूर सहाफ़ी ने अपने व्लॉग के अंदर आपको क्या बताया था, कल के और परसों के अपने ट्वीट के अंदर आपको क्या बताया था, मैं दोबारा से वो रिपीट कर देता हूं क्योंकि आज पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से इस मजदूर सहाफ़ी की खबर की तस्दीक भी कर दी गई है। मैंने चंद दिन पहले ये खबर दी थी, मैंने ये लिखा था कि वालिदैन भी कितने सादा होते हैं, अगर नाम रखते वक्त मुस्तकबिल में झांक सकें तो शायद ऐसे नाम कभी ना रखें जैसे अमीनुद्दीन, मतलब अमानतों की हिफाजत करने वाला और वो भी दीनदार। और आज इस किस्म की तस्दीक सामने आ रही है कि आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर ताकतवर हल्कों की नौकरी की, इमरान खान साहब के खिलाफ तमाम तर गैर आईनी और गैर कानूनी फैसले दिए, अब अमीनुद्दीन साहब को जो है वो अगली आईनी कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जा सकता है। ये खबर आज से 2 दिन पहले इस मजदूर साफ़ी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी यूट्यूब वीडियो में आपके सामने रख दी थी। दूसरी खबर कही जा रही है जनाब के कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी जनरल आसिम मुनीर साहब को तमाम अफवाज का, मुसल्लह अफवाज का मुश्तरका तौर पर चेन ऑफ कमांड के जरिए सरबराह मुकर्रर किए जाने के ऊपर गौर हो रहा है। मैंने क्या खबर दी थी? ब्रेकिंग न्यूज़, फील्ड मार्शल 5 स्टार जनरल आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तैनात करने की तजवीज़। पहला ऑप्शन 5 साल नवंबर 25 से नवंबर 30 तक, दूसरा ऑप्शन 3 साल नवंबर 25 से नवंबर 28 तक। इस सूरत में 4 स्टार जनरल नए आर्मी चीफ होंगे, मुमकिन तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ का ओहदा अपने पास भी रख सकते हैं। डिफेंस चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी, नेवी और एयर चीफ के बास होंगे। अब इससे चलिए इस तस्दीक की जानिब, जो कि तस्दीक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब की जानिब से आज के जंग अखबार में, आज के जियो टीवी चैनल में इसकी तस्दीक कर दी गई है। मौसूफ क्या कह रहे हैं कि हुकूमत ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम करने का फैसला किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 7 जजेस होंगे। इस हवाले से सरकारी ज़राए का कहना है कि
کہ یہ ملک کے اعلیٰ عدالتی ڈھانچے میں اصلاحات کی جانب ایک بڑا قدم ہوگا۔ بس کر دے انصار عباسی صاحب، اس قسم کے بڑے قدم آپ ہمیں پتہ نہیں کتنی دفعہ بتا چکے ہیں۔ اس آئینی عدالت کے ذریعے ان کرداروں کو جیسے جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس محمد علی مظہر جیسے جو کردار ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، یعنی آئینی بینچ کے سربراہ اور وہ ارکان جن کے سامنے اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کا کیس ہے، جس کو انہوں نے 10 ماہ تک عدالتوں کے اندر لگنے نہیں دیا، اس کو زیر التوا رکھا۔ ابھی آپ جا کے ان کے ریمارکس بھی سن لیں، 26ویں آئینی ترمیم کے کیس کے اوپر جو ان کے ریمارکس آئے ہیں، امین الدین ہوں، جمال مندوخیل ہوں، نعیم اختر افغان ہوں یا محمد علی مظہر ہوں جو مستقبل کا چیف جسٹس خود کو سمجھ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام اکوموڈیٹ کیے جا رہے ہیں۔ کیسے اور کیوں؟ کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ 68 برس ہونے جا رہی ہے۔ جی ہاں، یاد کریں میں نے چند دن پہلے اپنے ویلاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ امین الدین صاحب اس ماہ 30 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اگر وہ ریٹائر ہو گئے، ان کی مدت ملازمت میں اضافہ نہ ہوا تو وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جا سکتے ہیں۔ ان کے ریمارکس بھی اسی قسم کے آ رہے تھے۔ پھر میں نے آپ کو جمال مندوخیل، نعیم اختر افغان، جسٹس مسرت حلالی، محمد علی مظہر کی ریٹائرمنٹ کی تاریخیں بتا کر یہ بتایا تھا کہ ان کے ریمارکس آپ کو مختلف قسم کے بدلے کیوں نظر آ رہے ہیں، اور اگر یہ ریٹائر ہو گئے آفریدی صاحب کے جانے سے پہلے جو کہ ان کی آئینی قانونی تاریخ تھی، تو ایسی صورتحال میں 26ویں آئینی ترمیم کو رگڑا لگ سکتا ہے۔ ان کے اوپر باقاعدہ طور پر طاقتور حلقوں نے کام کیا، ہمارے ذرائع کے مطابق ان کو پیغامات بھجوائے گئے، کہا گیا کہ آپ کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھائی جا رہی ہے، آپ کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، آپ اسی آئینی عدالت کے اندر رہیں گے، آپ فی الحال 26ویں ترمیم کے معاملے کو اڑانے کا مت سوچیں، اس معاملے کو روک لیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 10 نومبر تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی تھی، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر بینچ دستیاب ہوا تو پھر اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ یعنی پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین معاملہ 26ویں ترمیم، جس کے ذریعے پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، اب اس کے اوپر ایک اور 27ویں اور 28ویں آئینی ترمیم لانے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس 26ویں آئینی ترمیم کو دبا کر رکھا ہوا ہے ان تمام جج صاحبان نے، جن کو اب 27ویں ترمیم کے اندر اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ اس قسم کا عدالتی نظام، اس قسم کے ججز دنیا میں کہاں پائے جاتے ہیں کہ جو اپنی مدت ملازمت بڑھانے کی وجہ سے کچھ اور فیصلہ دیں، اور اگر نہ بڑھائی جائے تو کچھ اور فیصلہ دیں۔ اور اس باخبر ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت نے کا جو قیام ہے وہ سب سے پہلے میثاق جمہوریت میں پیش کیا گیا تھا۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں او بھائی میثاق جمہوریت تو ایک ایسا جناب ڈاکومنٹ ہے جو سب کے سامنے ہے، اس میں باخبر ذرائع کی کیا ضرورت ہے۔ اور کہتے ہیں جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 2006 میں دستخط کیے تھے، لیکن انہیں اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں، دیگر پلیئرز بھی ہیں۔ سب سے بڑا سیاسی پلیئر اس وقت عمران خان ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کو باہر رکھے بغیر آپ کس طرح کو معاملات کر سکتے ہیں۔ اب موجودہ مجوزہ پلان کے تحت آئینی عدالت کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 برس کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہ حد سپریم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر سے 3 سال زیادہ ہے۔ سپریم کورٹ کے جج کی عمر جب 65 برس ہوتی ہے تو وہ ریٹائر ہوتے ہیں، اور یوں اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جسٹس امین الدین خان آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس ہوں گے۔ لیں جناب، کٹا کٹی کھل گیا، ساری چیزیں کھل کر آ گئی سامنے، بلی کیا بلکہ بلہ بھی باہر آ گیا کہ جناب امین الدین خان صاحب کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ اور یہی مزدور صافی آپ کو اسی پلیٹ فارم پر چند دن پہلے یہ بتا چکا کہ والدین اگر سوچ کر نام رکھیں، امین الدین مستقبل میں اگر جھانک سکیں تو ایسے نام کبھی بھی وہ نہ رکھیں۔ آگے چل کر موصوف فرماتے ہیں کہ یہ عدالت سپریم کورٹ میں نہیں لگے گی، اس کی بجائے جائے وقوع کے حوالے سے بھی 2 آپشن پر بات ہو رہی ہے۔ ایک تجویز تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت میں شفٹ کر دیا جائے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اپنی پرانی جگہ یعنی اس کو سیکٹر G9 میں منتقل کر دیا جائے۔ دوسرے آپشن کے امکانات زیادہ ہیں، جس کے تحت ابھی کنفرمیشن بھی ہو رہی ہے کہ آئینی عدالت فیڈرل شریعت کورٹ کی عمارت میں قائم کی جائے گی، اور اس صورتحال کے پیش نظر جو ہے وفاقی سروس ٹربیونل کو اس عمارت کو پہلی منزل پر منتقل کیا جائے گا۔ اب اس قسم کی خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے جناب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور شریعت کورٹ کو کسی جگہ اکٹھا کر دیا جائے، انہیں ایک نئی بلڈنگ دے دی جائے۔ یعنی ان تمام تر معاملات کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئینی عدالت تمام تر آئینی معاملات سے نمٹے گی، یعنی وہ تمام ججز جن کو فائدہ پہنچایا گیا ہے،
جن کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھائی گئی ہے، جنہیں آئینی عدالت آئینی بینچ کے اندر پہلے اکوموڈیٹ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف کیسز سنانے. یعنی یہ عجیب و غریب نظام ہے نا کہ جن ججوں نے جن کو جعلی سیٹیں دیں وہی جعلی سیٹوں والے ان ججز کو نئے اختیارات دے رہے ہیں، ان ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا رہے ہیں، اور جس جعلی پارلیمان کے ذریعے ان ریٹائر ہو جانے والے ججز کو مراعات مل رہی ہیں، نوکریاں مل رہی ہیں، وہ آگے سے اس جعلی پارلیمان کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں. یعنی وہ کیا کہتے ہیں نا، چپڑی بھی اور دو دو. یعنی اس وقت پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پر اس طرح سے اس سارے سسٹم کے اندر حصہ بنا کر قابو کر لیا گیا ہے کہ مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا جائے. لیکن میں بار بار وہ بات کیا کرتا ہوں نا کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. یاد کریں ماضی میں فوجی آمروں کے ساتھ کیا ہوا، یا ان جرنیلوں یا ان ججوں کے ساتھ کیا ہوا جو بہت لمبی لمبی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آج ان کا کوئی نام لیوا بھی آپ کو جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ عوامی کارڈ جو ہے، آخری عوامی ٹرمپ کارڈ جو ہے، وہ صرف اور صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہے. خیر، حکام کہتے ہیں جناب آئینی عدالت صرف آئینی معاملے کو نمٹے گی، سپریم کورٹ کا بوجھ کم ہوگا، آئینی تنازعات کے فیصلے تیز ہوں گے. یہ تصور میثاق جمہوریت میں آیا تھا، عمل نہیں ہو سکا تھا. یعنی فیسیلیٹیٹ کرنے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان انصار عباسی صاحب اس ترمیم کو. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ پورے کا پورا جنگ گروپ اب اس سسٹم، اب جناب اس کام کے اوپر لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس ہائبرڈ رجیم کو چلانا ہے، اس ہائبرڈ رجیم کو آگے لے جانا ہے. اور یہاں بھی یہ جھوٹے ثابت ہوئے. یہی وہ بڑے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صحافی ہیں جو یہ جھوٹے دعوے کیے کرتے تھے کہ کوئی عمران خان صاحب کا فیض حمید صاحب کے ساتھ مل کر کوئی 10 سال کا پلان تھا. او بھائی 10 سال کا پلان تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ عمران خان صاحب کے اوپر الزامات لگاتے رہے. ان کے دور میں کون سی ایسی آئینی ترمیم آئی کہ جس نے بیڑا غرق کر دیا ہو کسی بھی سسٹم کا؟ آپ بار بار 2018 اور 2024 کے الیکشن کا کمپیرزن کرتے ہیں، کوئی کمپیرزن نہیں. 2024 کے الیکشن کے اندر جو دھاندلی ہوئی وہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے خلاف تھی، اور 2018 میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف دھاندلی ہوئی، 2013 میں بھی ہوئی. یہ جو اس قسم کا تصور پیش کیے کرتے ہیں کہ 2018 کا سسٹم بھی وہی تھا جو 2024 والا ہے، یہ ایک غلط تاثر جان بوجھ کر پاکستانی عوام کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تاکہ یہ کہا جائے کہ جناب 2018 میں بھی ایسا ہوا تھا. ہرگز ایسا نہیں ہوا تھا. اس وقت عمران خان صاحب کا راستہ سادہ اکثریت سے روکا گیا تھا. اب عمران خان صاحب کا راستہ دو تہائی اکثریت سے روکا گیا. دونوں مرتبہ عمران خان صاحب کے ساتھ دھاندلی ہوئی. 2013 میں عمران خان صاحب کو اپوزیشن لیڈر بننے سے روکا گیا. یہ سلسلہ تو 2013 سے لے کے 2024 تک پھیلا ہوا ہے. مسلسل تینوں الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرایا گیا، اور اس مرتبہ تو حد کراس کر دی گئی کہ نتائج اس طرح سے بدلے گئے کہ ووٹ اپنی جگہ پر موجود ہیں، کس کو کتنے ڈلے. فارم 47 جو آخری رزلٹ آتا ہے اس کو آپ نے بدل دیا. تو ایسا ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا، اور کسی قسم کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. آگے چل کر موصوف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ اہم دفاعی اصلاحات کے ایک حصے کے طور پر کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ متعارف کرانے پر غور کیا جا رہا ہے. یہ خبر بھی کل کا ویلاگ سن لیں، ہمارا کل کا ایکس اکاؤنٹ کے اوپر سٹیٹس دیکھ لیں. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ عاصم منیر صاحب کے لیے تخلیق کرنے پر غور ہو رہا ہے، اور یہ نیا عہدہ آرٹیکل 243 میں مجوزہ ترمیم کے تحت زیر غور ہے، اور جس کا مقصد تینوں مسلح افواج کے مابین زیادہ ہم آہنگی اور متحدہ کمانڈ کو یقینی بنانا ہے. اور انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ اقدام حالیہ پاک بھارت جنگی منظرناموں سے حاصل کیے گئے اسباق اور جدید جنگ کی بدلتی نوعیت سے متاثر ہے جو مربوط آپریشنل رد عمل کا تقاضا کرتی ہے. یعنی کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیوی نے اور فضائیہ نے اس طرح سے رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا اس جنگ کے اندر کہ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک جگہ سے احکامات جاری ہوں؟ یہ تو ایک نواں کٹا کھولنے والی بات ہے. انصار عباسی صاحب مطلب تمام تر چیزوں کا صرف ایک اور ایک ہے کہ جناب ایک فرد واحد کو اس قسم کے تمام تر اختیارات دے دیے جائیں کہ آگے چل کر ان کو ناگزیر بنا دیا جائے اس سسٹم کے لیے. اور پاکستان کے دو اہم ترین ادارے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ماضی میں جو ہمیشہ سے حکومتیں بنانے گرانے میں کردار ادا کرتے رہے ہیں، اب آئینی طور پر ان کا کردار اس جگہ پر لے جایا جائے
کہ پارلیمان سے اوپر تعینات کر دیا جائے جناب اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کو، اور پارلیمان کے نیچے لگا دیا جائے پوری کی پوری عدالت کو، چیف جسٹس کو، سپریم کورٹ کو، آئینی عدالت کو، کہ آگے چل کر اس ہائبرڈ نظام کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہ کیا جا سکے۔ یہ تمام تر اقدامات اٹھائے کیوں جا رہے ہیں؟ سوال تو بنتا ہے نا، جس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام اقدامات صرف اور صرف اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں کہ تمام تر کوششیں غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھا لینے کے باوجود آپ عمران خان صاحب کو پاکستان کے سیاسی نظام سے مائنس نہیں کر سکے۔ آپ نے ٹل کا زور لگا لیا، لیکن 8 فروری 2024 کے الیکشن میں 3 کروڑ سے زائد پاکستانی عوام نے عمران خان کو ووٹ دیے، 180 نشستیں عمران خان کو دیں، اور اب 204 سے زائد نشستیں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اس موجودہ صورتحال میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کسی بھی قسم کے اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے اپنی گوٹیاں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میں اس طرح سے فٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگلے کسی بھی نظام کے اندر عمران خان صاحب کا راستہ روکا جا سکے۔ تو بات ایک بار پھر وہی ہے کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے ایک بار پھر یہی پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔